विष्णु अजने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मसनवी मानवी की आज की हमारी 66वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता के नशिस्त में जिस मौजू पर गुफ्तगू रुकी थी वो था, मौलाना रूम ने फरमाया था कि अगर तुम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया था कि अगर तुम यूसुफ़ नहीं बन सकते और यूसुफ़ तुम नहीं हो तो याक़ूब बन जाओ, यानी रोने और मुसीबत की आदत डालो, रोने और तकलीफ़ सहने की आदत डालो। क्योंकि इंसान को या तो यूसुफ़ बनना है या तो याक़ूब बनना है, यानी गोया कि या तो पीर बनना है या तो मुरीद बनना है, या तो टीचर बनना है या स्टूडेंट बनना है। अगर तुम टीचर बन सकते हो, अगर तुम मुअल्लिम बन सकते हो, अगर तुम पीर बन सकते हो तो बनो, और ये आला दर्जे की चीज़ है। लेकिन इसके अपने कुछ शराइत हैं, इसकी अपने कुछ ज़रूरतें हैं। अगर ये सारी ज़रूरतें, ये सारी शराइत अगर तुम पूरी करके वो दर्जा हासिल कर सकते हो तो फिर करो, और अगर नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम मुताल्लिम, तुम स्टूडेंट, तुम मुरीद ही बन के रहो। अगर तुम ये यूसुफ़ बन सकते हो कि तुम्हारी ख़मीस से याक़ूब की बीनाई लौट आ जाए, अगर इस बरकत वाले अगर तुम बन सकते हो तो ठीक है, और नहीं बन सकते तो कम से कम याक़ूब बनो, यूसुफ़ से मोहब्बत करने वाले, उनसे अक़ीदत रखने वाले तो बन जाओ। इसी तरीके से आपने मिसाल दी थी, अगर तुम शीरीन बन सकते हो, महबूब बन सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम फरहाद बन जाओ, चाहने वाले बन जाओ। महबूब बन सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मुहिब बन जाओ। लैला बन सकते हो तो ठीक है, नहीं बन सकते तो मजनू बन जाओ। ये गुफ्तगू करते हुए अब आगे आप हकीम सनाई के एक रुबाई की तशरीह करते हुए आगे बढ़ते हैं। नाजरा रुए बेबायत हम चुवर्द चू नदारी गिर्द बदखोई मगर्द। नास करने के लिए, यानी वो मुकाम, वो मर्तबा, वो मंजिल माशूक़ की हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि गुलाब जैसा चेहरा चाहिए। नास करने के लिए गुलाब जैसा चेहरा चाहिए। जैसे कहा जाता ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो नज़ाकत लाने के लिए हुस्न ज़रूरी है। अगर हुस्न है तो नज़ाकत आपके लिए सूट करती है। हुस्न ही नहीं है तो आप नज़ाकत करने जाओ, वो अदाएँ नहीं होगी, बल्कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जब कोई खूबसूरत चेहरे वाला कुछ अदाएँ करता है, या उसका कोई ज़ाहरी तौर पे कोई छोटा मोटा ऐब भी होता है, वो भी उसकी अदा लगती है। अगर बड़ा आदमी पैंट फाड़ ले, पेवन लगा ले तो वही फ़ैशन बन जाता है, और अच्छे खासे पैंट भी लोग फाड़ लेते हैं फ़ैशन में आकर, नहीं तो फिर मजाक का मौजू बन जाते हो। तो बड़े आदमी अगर आप बनते हैं तो आपका हर अमल फ़ैशन बनेगा, लोग उसकी तक़लीद करेंगे। तो बड़े बन सकते हो तो फिर जो चाहे करो, और अगर नहीं कर सकते तो कहते हैं कि नास करने के लिए गुलाब जैसा चेहरा चाहिए। अगर गुलाब सा चेहरा हासिल है तो फिर नास करो, चूनेदारी, और अगर तू नहीं रखता वो गुलाब जैसा चेहरा, चूनेदारी गिर्द बदखोई मगर्द, तो फिर बदमिजाजी के करीब भी मत जाओ। जो खूबसूरत चेहरे वाला है वो अगर बदमिजाजी भी करता है तो उसके चाहने वालों को उसकी बदमिजाजी भी अच्छी लगती है, वो भी उसकी अदा लगती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, बड़ा आदमी अगर चप्पल पहनकर भी आ जाए तो लोग उसको भी देखकर तारीफ़ करते हैं, अच्छी लग रही है चप्पल, और फिर लोग हो सकता है कि जूते पहनने वाले भी उसकी तकलीद में चप्पल पहनना शुरू कर दें। ऐसा होता है। शख्सियत अगर बड़ी है तो उसका हर अमल काबिल तक़लीद हो जाता है, लोगों के लिए पसंदीदा हो जाता है।
तो वो चप्पल पहन कर भी जा सकता है बड़ी बड़ी महफिलों में, क्योंकि वो मुकाम वाला आदमी है, उसके लिए सब चलता है। लेकिन अगर आप वो मुकाम वाले नहीं हैं तो फिर आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। बदमिजाजी बड़े आदमी के लिए भी उसकी शान है, लेकिन मामूली आदमी बदमिजाजी नहीं कर सकता। बड़ा आदमी तरबियत के लिए किसी पर गुस्सा हो सकता है, लेकिन आप नहीं हो सकते। तो कहते हैं कि नाज करने के लिए गुलाब जैसा चेहरा चाहिए, और अगर तू ये नहीं रखता तो फिर बदमिजाजी के करीब भी मत जा। ऐब बाशत चश्म नाबीना व बाज, जिश्त बाशत रूए नाजेबा व नाज। अंधी आँख ऐसी आँख जिसके अंदर बीनाई नहीं है, अगरचे कि वो खुली हुई है तो अंधी होगी, अंधा आदमी कहलाएगा, भले ही आंखें उसकी खुली हों, लेकिन बीनाई ना हो तो आदमी अंधा ही कहलाता है। तो इस तरह से ये खुली हुई आँख भी अगर है तो अंधा आदमी ऐब वाला कहलाता है। जिश्त बाशद रूए नाजेबा व नाज, और बदसूरत चेहरा उसके ऊपर नाज व अदा, ये भी बुरी बात होती है। नाज व अदा करने के लिए, नखरे करने के लिए हुस्न चाहिए, नज़ाकत करने के लिए हुस्न चाहिए। हुस्न है तो नज़ाकत करो, हुस्न नहीं है तो ये नाज़ो अंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, मजाक का मौजू बन जाओगे। बिश्नु ई पंदज हकीम गज़नवी, ताबयाबी दर तने कोहना नवी। हकीम गज़नवी की, यानी कि हकीम सनाई जो गज़नी के रहने वाले थे, यहाँ पर आप हकीम सनाई को हकीम गज़नवी के नाम से याद कर रहे हैं। हकीम गज़नवी की, हकीम सनाई की ये नसीहत को सुन लो जो आपने ये नसीहत की थी। ताबयाबी दर तने कोहना नवी, ताकि पुराने जिस्म में नयापन आ जाए। तुम्हारा जो जिस्म पुराना हो गया है उसमें नयापन लाना है, अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास बात पैदा करनी है, एक यूनिक पावर हासिल करना है, तो उनके इस काम के जुमले को, उनकी एक काम की बात को अपने जहन में रखो, याद रखो। ई रुबाई राशनो अज जानो दिल, ता बकुल बेरू शवी अज आबो गिल। जानो दिल से इस रुबाई को सुनो। कान खोल के कहते हैं ना हम लोग, कान खोल के जो कहते हैं हम लोग, कहते हैं कि दिल और जान के साथ इस रुबाई को सुनो। ताबकुल बेरू शवी अज़ाबो गिल, ताकि तू ये आबो गिल, आप कहते हैं पानी को, गिल कहते हैं मट्टी को, क्ले, चिकनी मट्टी हम जैसा कहते हैं। तो इंसान चूँकि चिकनी मट्टी और पानी से बना है, तो इसलिए यहाँ आबो गिल से मुराद इंसान का जिस्म मुराद ले रहे हैं, ताकि तू ये आबो गिल की, यानी जिस्मानी आलाइशों के चुंगल से निकल सको। तुमको ये जिस्मानी चीज़ों की जो गंदगियां हैं इससे निकलना है, तो इस रुबाई को जहन नशीन रखो, दिल से सुनो और याद रखो। पंदे उरा अज दिलो जां गोश कुन, होश रा जां साजो जां रा होश कुन। और इस नसीहत को जो हकीम सनाई ने की है, दिलो जान से सुनो और होश को जान बनाओ और जान को होश बनाओ। यानी होश और जान, होशमंदी और आपकी जो जान है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाओ। ऐसा नहीं है कि होश अलग रास्ते पर जा रहा है, जान अलग रास्ते पर जा रही है, तो नहीं चलेगा। सुनना है तो होश और जान को, ये मुहावरा है, होश को जान बनाना, जान को होश बनाना, यानी इतना ज़्यादा मुनहमिक होना कि कोई और चीज़ सुनाई न दे, फुल कंसंट्रेशन। हकीम गज़नवी शेख कबीर, गुफ्तास्ती पंद नेको यादगीर। और वो हकीम गज़नवी जो थे बहुत बड़े शेख थे, उन्होंने कहा था एक बहुत ख़ास बात जो कही थी, उस नसीहत को अच्छी तरीके से याद रखो, भूलना नहीं। सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना भी है और याद भी रखना है। पेश यूसुफ नाजिशो खूबी मकुन, जुज़ नियाज़ो आह याकूबी मकुन। अब जब तुम याकूब बन चुके हो, जब तुम समझ चुके हो कि मैं यूसुफ नहीं हूँ तो मुझे याकूब ही बन जाना चाहिए, तो याकूब बनने के आदाब का भी ख्याल रखो। अगर तुम उस्ताद नहीं हो, स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट के आदाब का ख्याल रखो। अगर तुम पीर नहीं हो, मुरीद हो, तो मुरीद के आदाब का ख्याल रखो। अगर तुम अपने आप को तो मुरीद बना के रखते हो, अपने आप को तो स्टूडेंट बना के रखते हो, अपने आप को याकूब बनाते हो, लेकिन अदाएँ, हरकतें, इक़दामात यूसुफ की करते हो, तो फिर तुम्हारा याकूब अपने आप को कहलाना
فائدہ بخش ثابت نہیں ہوگا۔ تو یوسف کے سامنے کبھی جاؤ تو ناز نخرے مت کیا کرو۔ ناز نخرے کرنا یوسف کا کام ہے، ناز نخرے کرنا یوسف کا کام ہے۔ تم یوسف نہیں یعقوب ہو، تو تم ان کے پاس جا کے ناز نخرے مت کرو، وہ تمہارے ساتھ ناز نخرے کریں گے، وہ تمہارے ساتھ ناز نخرے کریں گے، وہ تم کو جو کہنا ہے کہیں گے، تم کو ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے، تمہاری تربیت کرنے کے لیے جو ممکن ہوا کریں گے۔ اگر تم پلٹا کے ان کے سامنے وہی کرنے لگو جو وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں، تو گویا کہ تم اپنے آپ کو یوسف بنانے کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ تم ان سے حاصل کر رہے ہو، وہ تم سے حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہ تمہاری تربیت کر رہے ہیں، تم ان کی تربیت نہیں کر رہے ہو۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم اپنے آپ کو یعقوب سمجھتے ہو، یوسف کے سامنے جاتے ہو، تو پھر یعقوب ہی بن کے رہو، یوسف بننے کی کوشش مت کرو، ناز نخرے مت کرو ان کے سامنے جا کے۔ پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آہ یعقوبی مکن، سوائے عاجزی اور یعقوب علیہ السلام کی آہ کے سوا کچھ نہیں کرنا ہے۔ رونا، گڑ گڑانا، یاد کرنا، محبت کرنا، عشق کرنا، یہ کرنا ہے بس۔ اگر تم اپنی خمیس اتار کر ان کی بینائی واپس لانے کی قابلیت نہیں رکھتے تو تم کو یوسف بھی بننا ٹھیک نہیں ہے، یعقوب بن کے رہو، روتے رہو ان کے فراق میں۔ مانیے مردن زتوتی بدھ نیاز، در نیاز و فخر خدرا مرد ساز۔ اب آپ بیان کرتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ وہ واقعے کو یاد کرو جب طوطی مر گئی تھی، تو طوطی کے مرنے کا سبب کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا؟ طوطی جو مر گئی، وہ مر کے وہ کیا پیام دے رہی تھی؟ اپنی عاجزی انکساری کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مر گئی، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، عاجزی انکساری تھی اس کے پیچھے، اپنے آپ کو مردہ بنا لینا۔ عاجزی اور احتیاج اس کے اوپر اتنا سوار ہوا، ضرورت اس کے اوپر اتنا سوار ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو مردہ بنا لیا۔ تادم عیسیٰ تورا زندہ کند، ہم چو خیشت خوب و فرخندہ کند۔ اب وہ مر گئی اس لیے، یعنی اپنے پیر کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو مار ڈالو، تاکہ تا دم عیسیٰ تورا زندہ کند، تاکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دم ہے، جو پھونک ہے، یہ تجھے زندہ کرے۔ تم مرو گے تو زندہ ہوگے نا، اپنے آپ کو زندہ سمجھو گے تو تجھے کون زندہ کرے گا؟ تا دم عیسیٰ تورا زندہ کنت، ہم چو خیشت خوب و فرخندہ کنت، تاکہ عیسیٰ کا دم تجھے زندہ کرے اور اپنی طرح تجھے بھی نیک اور مبارک بنائے۔ یعنی تو اگر ان کی طرح بننا چاہتا ہے تو پہلے تجھے یعقوب بننا ہوگا اور یوسف کے سامنے یعقوب کی طرح جانا ہوگا، پھر وہ تجھے یوسف بنانے کے لیے جو ممکن ہو سکا کریں گے۔ در بہاراں کہ شوت سرسبز سنگ، خاک شو تاگل بروید رنگ رنگ۔ یاد رکھو، موسم بہار جب آتی ہے باغ میں تو ہر جھاڑ، ہر پودا ہرا بھرا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ زمین کے اوپر بھی گھاس اگاتی ہے، پوری کی پوری زمین گرین ہو جاتی ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں در بہارا کہ شوت سرسبز سنگ، تم نے ساری زمین کو ہرا بھرا ہوتے تو دیکھا بہار میں، کبھی کسی پتھر کو ہرا بھرا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ چاہے کتنی اچھی بہار آ جائے، ہر طرف ہریالی چھا جائے، پتھر کے اوپر کبھی ہریالی نہیں آئے گی، پتھر کبھی ہرا بھرا نہیں ہوگا۔ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ، مٹی بن جاؤ تاکہ رنگ برنگ کے پھول تیرے اوپر اگیں۔ جب تک تو پتھر بنا رہے گا تب تک تو ہرا بھرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سال ہا تو سنگ بودی دل خراش، آز مورا یک زمانے خاک باش۔ اور تیری کیفیت یہ ہے کہ تو سالوں سال پتھر بن کے جیا ہے۔ تیری زندگی جو گزری، پرانی زندگی کو یاد کر، سالوں سال تک تو ایک پتھر بن کے جیتا رہا ہے۔ اب جب آزمائش کا وقت آ گیا ہے تو آزمائش کے لیے ہی صحیح تھوڑی دیر کے لیے خاک بن کے تو دیکھ۔ سال ہا
تو سنگ بودی دل خراش آزمورا یک زمانے خاک باش. ایک زمانہ ہی صحیح, کچھ وقت ہی صحیح, تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح, مٹی بن کے تو دیکھو. درمیان ایشنو یک داستاں تابدانی اعتقاد راستاں. اب یہ جو گفتگو نکلی ہے تو آؤ میں تم کو ایک داستان, ایک کہانی, ایک حکایت سناتا ہوں تاکہ تجھے بھی معلوم ہو جائے کہ جو راست باز لوگ ہوتے ہیں, راستاں نیکی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کا اعتقاد, ان کا طریقہ, ان کا عقیدہ کیا تھا. مجھے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. اس کو سمجھانے کے لیے اب یہاں پر پھر ایک حکایت شروع فرماتے ہیں. اب یہ حکایت کیا ہے؟ ایک سارنگی بجانے والا بوڑھے کا قصہ ہے. ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے سارنگی, وہ بجانے والا. حضرت عمر کے زمانے میں جب اس کو فاقہ کشی کی نوبت آتی تھی, غریب تھا, کبھی گھر میں کھانے کو رہتا, کبھی نہیں رہتا, تو جب بھی کھانے کو گھر میں نہیں ہوتا تھا, فاقہ ہو جاتا تھا, تو وہ سارنگی بجاتے ہوئے نکلتا تھا. اب اس کا سارنگی بجانا اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے ہوتا تھا. اب اس کا قصہ آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. ای شنی دستی کے در عہد عمر بود چنگی مطربے باکر و فر. تو نے یہ سنا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک سارنگی بجانے والا گویا تھا, سارنگی بجا کے گاتا تھا اور بہت شان و شوکت سے رہتا تھا, بہت شان و شوکت, کر و فر کے ساتھ زندگی گزارتا تھا. بلبلز آواز او بے خود شدے یک طرف زاواز خوبش صد شدے. اتنا اچھا بجاتا تھا, اتنا اچھا گاتا تھا کہ جس کا گانا بجانا جنگل گلشن میں, باغ میں مشہور ہے, وہ بلبل ہے. بلبل مشہور ہے نا, باغ میں اچھا گاتی ہے. بلبل بھی اس کی آواز سے مست ہو جاتی تھی, اور اس کی حسین آواز جب اس کے منہ سے نکلتی تو آپ کہتے ہیں کہ یک طرف زاواز خوبش صد شدے. حسین یعنی مستی جب کسی کے اوپر طاری ہوتی نا, تو اگر یہ سارنگی بجانے والا اگر گاتا گویا تو ایک مستی اس آدمی کی 100 مستی میں کنورٹ ہو جاتی تھی, یعنی ملٹیپلائی ہو جاتی تھی اس کی آواز کی وجہ سے. اتنا اچھا گاتا تھا. مجلس و مجمع دمش آراستے وز نوائے او قیامت خاستے. اس کی آواز مجلس اور مجمع کو بھی آراستہ کر دیتی تھی. جس محفل میں وہ جاتا ایک عجیب قسم کا رنگ مجلس میں پیدا ہو جاتا. وز نوائے او قیامت خاستے. اور جب وہ اپنی آواز اپنے منہ سے نکالتا اتنی درد بھری آواز ہوتی کہ محفل میں قیامت برپا ہو جاتی. اتنا اچھا گانے والا تھا. ہم چو اسرافیل کا آوازش بے فن مردگارا جاں درارت در بدن. وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرح تھا, کیونکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور بھی بہت مشہور ہے. اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکا, قیامت آ گئی. پھر قیامت کے بعد پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ مر گئے تھے سب اپنی اپنی قبروں سے زندہ ہو جائیں گے. تو کیا سور ہوگا وہ, کیا وہ آواز ہوگی. اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ اسرافیل علیہ السلام کے سور کی طرح کی آواز تھی اس کی, یعنی اس کے آواز میں ایسا فن اور تھا کہ اس کی آواز جب نکلتی تو مردوں کے بدن میں جان آ جاتی تھی, مردہ دل لوگ بھی زندہ ہو جاتے, مردہ دل لوگوں کے دل بھی زندہ ہو جاتے تھے. اتنی بہترین آواز تھی اس کی. یا رسائل بود اسرافیل را کس سماش پر بیرستے فیل را. یا تو وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ہم آواز تھا کہ اس کے سننے سے ہاتھی کے پر لگ جاتے تھے. ہاتھی کے پر لگ جانے سے مراد ایک محاورہ ہے یہ, ہاتھی کے پر لگ جانے سے مراد ہاتھی بہت زیادہ خوشی میں آ جانا. پر رستن, فارسی میں پر رستن پر نکالنے کو کہتے ہیں, مست ہو جانے کے محاورے میں استعمال ہوتا ہے. جب ہاتھی بہت زیادہ جنگل میں مست ہو جاتا ہے تو جس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اس کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو پر لگ گئے ہیں. تو یہاں پر وہ مراد ہے. اس کی آواز سننے سے ایسا ہوتا تھا جیسے کہ ہاتھی کے پر لگ گئے ہوں. سعادت اسرائیل روزے نال را جاں دہد بوسید ست سال را. جیسے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک روز اپنے رونے کا سامان کریں گے نا, جب قیامت کے بعد جب ان سے پھر ایک بار سور پھونکنے کے لیے کہا جائے گا
تو قبروں سے مردے زندہ ہو کر نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو ایک دن ویسا تو ہوگا. 100 سال کے پرانے جسم کو بھی جان مل جایا کرے گی نا. جہاں دہت بوسی رہے 7 سال آ رہا. 100 سال سے مراد آپ یہاں پر بہت زیادہ عمر، بہت زیادہ وقت، زمانہ مراد لے رہے ہیں. کوئی 100 سال، 200 سال، 1000 سال، کتنے سال کا بھی پرانا مردہ رہنے دو، جب وہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو کر نکل آئیں گے. اولیارا دردروں ہم نغمہ ہاست، طالباراں زاں حیات بے بہاست. اب اسرائیل علیہ السلام کی آواز کا ذکر نکل گیا ہے، اور اس گویے کی آواز کا ذکر نکل گیا ہے کہ آواز سے کیا کیا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے اب آواز کی کیا اہمیت ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اولیاء کے اندر بھی اس طرح کے نغمے ہوتے ہیں. اب آپ بیان کریں اولیاء کی آواز میں بھی ایسے جادو ہوتے ہیں، ان کے کلمات میں بھی ایسی جادوگری ہوتی ہے کہ اس سے ان کے طالبوں کو حیات بے بہا حاصل ہوتی ہے. طالباراں زاں حیات بے بہاست، اس سے طالبوں کو انمول زندگی حاصل ہوتی ہے. اولیاء کے منہ سے نکلنے والے کلمات معمولی نہیں ہوتے. نشنود آ نغمہارا گوش حس، کز سخن ہا گوش حس باشد نجس. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اولیاء کرام کے منہ سے جو نغمے نکلتے ہیں، جو مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے نغمے ہوتے ہیں، وہ نغمے عام انسان کے کانوں کے لیے نہیں ہوتے. وہ تو اس کو سن کے سمجھ ہی نہیں سکتے. نشنود آ نغمہارا گوش حس، جو حس کا جو کان ہے، یہ کان ایک کان ہوتا ہے، یہ حس والا کان جو سب کو رہتا ہے، ہر انسان کو رہتا ہے، یہ کان حس. لیکن وہ جو کان ہے جس سے اچھی بات اندر پہنچتی ہے، وہ کان سب کو نہیں رہتا. تو کہتے ہیں کہ ان نغموں کو یہ حسی کان نہیں سنتے. وہ کان، باطنی کان، سعادت والا، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو غیر سے بھی کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کرے، غیروں سے بھی اچھی بات سیکھتا ہے سعادت مند آدمی. تو اب یہاں تو اولیاء کی باتیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کان سے محروم کر دیا ہے وہ اولیاء کی باتوں پر بھی کان نہیں دھرتے، وہ ان کو باتیں سنائی ہی نہیں دیتی. کس سخن ہا گوش حس باشد نجس، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے ان کے حسی کان ناپاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں اتنا اپنے آپ کو انوالو کر کے رکھتے ہیں، دنیا کی گندگیاں ان کے اوپر اتنی سوار ہو جاتی ہے کہ وہ کان اتنے ناپاک ہو جاتے ہیں کہ اولیاء کی باتیں ان کے کانوں میں نہیں داخل ہوتی. نشنود نغمہ پریرا آدمی، کو بود زسرار پریاں آجمی. جیسے کہ پری کا نغمہ، پری جب گاتی ہے تو آدمی نہیں سن سکتا، جن سمجھیے آپ. اگر میں اور واضح کر کے آپ کو بتاؤں، آپ کہیں گے کہ یہ پریوں کی زندگی کیا بیان کر رہے ہیں، قصے کہانیوں میں ہوتی ہے. تو میں آپ کو کہتا ہوں جن تو مخلوق ہے نا، جن کے وجود سے تو آپ کو انکار نہیں کر سکتے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. آپ جن ہی پکڑ لیجئے پری سے مراد. تو جن جب بات کرتا ہے، آپس میں وہ لوگ بھی بات کرتے ہیں، تو نہ آپ کو جن دکھائی دیتا ہے، نہ ان کی بات آپ کو سنائی دیتی ہے. تو نشنود نغمہ پریرا آدمی، آدمی پری کا نغمہ، پری کی آواز، جن کی آواز نہیں سن سکتا، کیونکہ وہ پریوں کے راستے سے ہی، ان کے رازوں سے ہی، ان کے کلمات سے ہی واقف نہیں ہیں. آجمی، آجمی اصل میں کہتے ہیں گونگا. تو کو بود زسرار پریاں آجمی، پریوں کے اسرار سے، کیونکہ وہ گونگا ہوتا ہے. گونگے سے مراد یہاں گونگا آپ اس لیے استعمال کر رہے ہیں، گونگا ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کو کوئی زبان بھی نہیں آتی. تو پریوں کی زبان جب آپ کو نہیں آتی تو ان کی بات آپ کہاں سے سنیں گے؟ آپ ان کے لیے تو گونگے بہرے ہیں. تو جس طرح سے آپ جنات کی آواز نہیں سن سکتے، اسی طرح اولیاء کرام کی آواز بھی وہ لوگ نہیں سن سکتے جو دنیا میں گھرے ہوئے ہیں اور دنیا کی گندگیوں نے ان کے کانوں کو نجس کر دیا ہے. گرچہ ہم نغمہ پری زی عالمست، نغمہ دل برطرز ہر دو دمست. اگرچہ کہ یہ پری کا نغمہ بھی اسی عالم کا ہے، ایسا نہیں ہے یہ جنات یا پری وغیرہ جو مخلوق ہے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہے، نہیں، وہ بھی اسی دنیا کی مخلوق ہے.
اس دنیا کی مخلوق ہونے کے باوجود ان کی بات آپ کو سنائی نہیں دیتی. تو وہ دلوں کے نغمے جو دونوں نغموں سے بھی، دل کی آواز جو دونوں آوازوں سے بھی بلند ہے، وہ کہاں سے سنائی دے گی؟ جب آپ جن پری کی آواز ہی نہیں سن سکتے تو اولیاء کرام جو دل سے بات کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بات آپ کو کہاں سے سنائی دے گی؟ کہ پری و آدمی زندانیند، ہر دو در زندان ای نادانیند. اس لیے کہ یہ پری اور آدمی، انسان اور جن دونوں قیدی ہیں. جیسا انسان کو دنیا میں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے، ویسے جنوں کا معاملہ بھی ہے. جن بھی اس دنیا میں قیدی ہیں، تو دونوں قیدی ہیں، اور دونوں بھی اسی نادانی کے قید خانے میں قیدی ہیں. جیسے انسانوں میں نیک ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، جنوں میں بھی سیم ایسی ہوتا ہے. جن مخلوق میں بھی کافر ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں. اولیاء کرام بھی ہوتے ہیں جن مخلوق میں. جیسا انسانوں میں ہے ویسی جنوں میں بھی ہے. تو اتنا زیادہ سملیرٹیز ہونے کے باوجود ان کی بات آپ نہیں سن سکتے. سورہ رحماں بخاں اے مبتدی، تا شوی بر سر پریاں محتدی. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے ابھی بھی تو پھر سورہ رحمان پڑھو. اے مبتدی، اے بگنر، ابھی تو بگنر ہے نا اس میدان میں، تو سمجھنا چاہتا ہے تو ذرا سورہ رحمان پڑھ. تا شوی بر سر پریاں محتدی، تاکہ تو ان جنوں کے بھید سے واقف ہو سکے. اگر یہ جنوں کے پیچھے جو راز ہے، یہ کس طرح کی مخلوق ہے، اگر اس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے تو سورہ رحمان پڑھو، اس میں ان لوگوں کا ذکر آیا ہے. سورہ رحمان میں پورا خطاب اور پوری جو ہے گفتگو پورے انسانوں اور جنوں سے ہے. معاشر الجن سورہ رحماں بخاں، اب بول رہے ہیں وہ معاشر الجن جو آیا ہے قرآن میں، اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں. تستطیعوا تنفذوا را باز داں. اور معاشر الجن یعنی جنی والانس، انسانوں اور جنوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تستطیعوا اور تنفذوا جو فرمایا ہے اس طرف توجہ کرو تو بات کچھ سمجھ میں آئے گی. تو کیا ہے وہ آیت؟ وہ آیت ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے تو پھر آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ. تم بڑا کرتے ہو، انسان اور جن دونوں سے خطاب کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما ذرا نکل کے بتاؤ، آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ اور ہم سے دور بھاگ کر بتاؤ. ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، جاؤ نکلو ذرا، مگر تم نہیں نکل سکتے. الا بسلطان، مگر جب تک وہ ہمارا زور نہیں چلے گا، جب تک ہم تم کو اس سے نکلنے کا راستہ یا توفیق نہیں دیں گے، جب تک تم نہیں نکل سکتے. تو یہاں پر آپ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق کا ملنا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. نغمہائے اندرون اولیاء اولاً گویت کے اے اجزائے لا. اولیاء کے جو باطنی نغمے ہوتے ہیں، ان کے جو باطنی باتیں ہوتی ہیں، اولیاء اللہ کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں جو کبھی کبھار وہ منہ سے نکال دیتے ہیں، وہ پہلے تم سے کہتے ہیں کہ اے اجزائے لا. اجزاء جو ہے جز کی جمع ہے، پارٹ ہوتا ہے جز، پارٹس، اور لا کہتے ہیں لا، نو. اے نو والے لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، تم لوگ کچھ نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے. اس طرح سے خطاب کرتے ہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم اجزائے لا ہو، ان ایگزسٹنس والے لوگ. تم دنیا میں جیتے ہوئے بھی حقیقت میں ان ایگزسٹنس والے لوگ ہو. تمہاری یہ حقیقت ہے، تم خالی دنیا کے اس چنگل میں پھنسے ہوئے، جان کھانا پینا سونا اوڑھنا اسی میں، تو تمہاری زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل میں تم معدوم ہو. تو پہلے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ نغمے بعد میں سناتے ہیں، پہلے تم کو تمہاری حیثیت یاد دلاتے ہیں.
हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, अल्लाह ताला भी याद दिलाया है। सूरह अल इंसान की पहली आयत, क्या इंसान के ऊपर वो दिन नहीं आया कि वो कुछ भी नहीं था, लम यकुन शैअम मज़कूरा, जिसका जिक्र भी ना हो सके, वो दिन वो वक्त भी था इंसान का। आज इंसान कुछ हुआ, जो कुछ नहीं था वहाँ से कुछ हुआ, मगर जब कुछ हुआ तो फिर जहाँ पे उसको छोड़ा गया है उन्हें वहीं का होकर रह गया, हालांकि ये पिंजरा है। तो औलिया किराम की नज़र में जो लोग इस पिंजरे से निकले हुए हैं, जो इस पिंजरे से आज़ाद होकर बाहर की फ़िज़ा में घूम रहे हैं, वो इन पिंजरे वालों को देखकर ये कहते हैं, तुम्हारी तो अभी वजूद शुरू ही नहीं हुआ है, तुम तो इसी पिंजरे में कैद हो और इसी को अपनी दुनिया समझ रहे हो, ज़रा बाहर निकलो, पता चलेगा दुनिया किसको कहते हैं। जी जुलाए नफ़ी सरहा बरजनीद, ई ख्यालो वहम बेरू अफगनीद। अब फरमाते हैं औलिया किराम, सबसे पहले इससे बाहर आओ जब तक तुमको कुछ भी नहीं होगा, इस हॉल से, इस पिंजरे से बाहर आओ, खबरदार ये अदम के ला से निकलो। जी ज़िलाए नफ़ी सरहा बरजनीद, इस जो ला जिनके बारे में हमने कहा है कि तुम्हारा अभी इस वक्त कोई वजूद ही नहीं है, पहले इससे बाहर निकलो, बाहर आओ। ई ख्यालो वहम बेरू अफगनीद, और ये ख्यालों को, जो ख्यालों में तुम जी रहे हो और जिन वहमों के सहारे तुम गुजार रहे हो, पहले इससे बाहर आओ, वहमों को निकालो। जब तक तुम वहमों के चुंगल में पड़े रहेंगे तब तक तुम अभी पिंजरे में हो। आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ कमाना चाहते हो, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हो, कुछ मर्तबा हासिल करना चाहते हो, रूहानियत के मैदान में कदम रखना चाहते हो, तो पहले यहाँ से निकलना होगा। ख्यालों की ज़िंदगी नहीं चलेगी, वहमों की ज़िंदगी नहीं चलेगी। आप देखेंगे औलिया किराम के, आप हालात पढ़ेंगे अकाबरीन के, तो आपको यही मिलेगा, सबको पहले अपने मानने वालों को वो सारे वहमों से बाहर निकालते हैं। अपने ख्यालों में दुनिया का मामला ऐसे ही हो गया है, बस बैठते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। और इतना बड़ा ख़तरनाक तरीक़ा है वो कि वो सोचते सोचते आपके अपने ख़यालात में इल्हामात तो शायद एक दो रहते होंगे, बाकी मेजॉरिटी पूरी वसवसों से भरी होती है और इंसान वही हिसाब से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाता जाता है। तो जो शैतानी वसवसों की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, उसका भला कहाँ से हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि पहले ये ख़यालों को अपने जहन से निकालो। जब ख़यालों पे पहरे हैं उनके, फिर किसी और को लाऊं कैसे? तो ये ख़यालों पर पहरे लगाना होगा। ऐ हमा पोशीदा दर कौनो फसाद, जाने बाखीता न रोई दो नजात। अब ये कौन कहते हैं, हमारा उर्दू का कौन नहीं है हु वाला, बल्कि कौन कहते हैं दुनिया को, जैसे कौनो मकान, दुनिया। तो ये दुनिया और दुनिया में जो मौजूद फसाद है, इसमें जब तक तुम डूबे हुए हो, इसके आसरे में छुपे हुए हो, जाने बाकी तान रूई दो नजात, तुम्हारी बाकी रूह, बाकी रहने वाली रूह कभी ना आगे बढ़ेगी, ना उसको वो पैदाइश मिलेगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि बाहर निकलो। यानी बाहर निकलने का मतलब अपनी रूह में वो ताकत पैदा करो कि वो बाहर जा सके, वो कभी नहीं हो सकता। रूह तो हमेशा रहने वाली है, आपका जिस्म तो एक दिन चले जाने वाला है। जिस्म तो आरज़ी चीज़ है, जब तक है रूह के साथ है, जब मौत आएगी तो जिस्म तो बेकार हो जाएगा, काम का ना काज का, उठाकर ले जाकर उसको ज़मीन में दफना के आ जाएंगे। आपके अपने घर वाले भी उसको अपने साथ रखना पसंद नहीं करेंगे। मुश्किल से एक रोज़ अगर 2 रोज़ उठा के रख लें तो बहुत बड़ा एहसान हो गया, उसके बाद तो बेजार हो जाएंगे। आपके चाहने वाले जो आपके जिस्म के दीवाने थे, वो भी उसको अपने पास रखना गवारा नहीं करेंगे, वो तो बेकार हो गया। लेकिन आपकी रूह वो तो ज़िंदा है, वो तो मरती नहीं है ना। तो जाने बाकी ता न रोई दो नजात, कारे ईशानस्त जां सुए परे, गर्ददत रोशन चुजुई रहबरे।
اب یہ اولیاء کرام کا بھی جو کام ہے نا، وہ پنجرے میں کا نہیں ہے، وہ آگے کا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تم اگر ہم سے استفادہ کرنا چاہتے ہو تو تم کو باہر آنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا کام یہ اندر کا تو ہے ہی نہیں۔ کسی ولی کے پاس جا کے آپ جو ہے میرا کاروبار نہیں جم رہا ہے، میری شادی نہیں ہو رہی ہے، میرے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے گا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا وہ، کیونکہ وہ اس کی دنیا ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اولیاء کا کام اس سے آگے کا ہے، یہ اندر کا نہیں ہے۔ دنیا کے اس قید خانے کا اولیاء کا کام نہیں ہے، آگے کا ہے۔ گر ددت روشن چو جوئی رہبرے، اور یہ تجھ پر اس وقت ہی کھلے گا، گر ددت روشن، تیرے اوپر روشن اس وقت ہی ہوگا، چو جوئی رہبرے، جب تو کسی رہبر کی تلاش کرے گا، جب تو کسی رہنما کی تلاش کرے گا، تجھے کوئی رہنما ملے گا، تبھی یہ ساری باتیں تیرے اوپر کھلیں گی، ورنہ یہ ساری باتیں تیرے لیے کسی کام کی نہیں، بیکار باتیں ہیں۔ گر بگویم شمع زاں نغمہا، جان ہا سربر زنندس دخمہا۔ اب یہ جو نغمے ہیں اولیاء کرام کے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اولیاء کرام کے نغموں کا تذکرہ تو چھیڑ چکا ہوں، لیکن اگر میں ان نغموں کا تھوڑا سا بھی بیان کر دوں کہ یہ کیا ہوتے کیا ہیں۔ گر بگویم شمع زاں نغمہا، اگر ان نغموں کا شمع بھی، تھوڑے سے نغمے بھی اگر میں بیان کروں، جان ہا سربر زنند از دخمہا، تو جان ہا جانے، سربر زنند نکل کے آ جائیں گی، سر اٹھا کر آ جائیں گی، کہاں سے؟ از دخمہا، دخمہ کہتے ہیں زیر زمین بیسمنٹ میں ہوتا ہے، کرپٹ، اے چیمبر ان میسولیم، نیچے ہوتا ہے زمین کے اندر۔ بعض چرچز وغیرہ میں زمین کے اندر ایک اچھا خاصا گھر ہوتا ہے، وہاں پر عام طور پہ وہ تابوتوں کو رکھا جاتا ہے، اور کیا بولتے ہیں، آتش کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے بھی اپنی عبادت گاہ کے نیچے اس طرح سے بیسمنٹ بنا کے رکھتے ہیں۔ والٹ بھی کہتے ہیں اس کو، کرپٹ بھی کہتے ہیں، زمین کے اندر ہوتا ہے۔ اس کو فارسی میں دخمہ کہتے ہیں، سردابہ کہتے ہیں، غار ٹائپ کا ہوتا ہے نیچے سے، تو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر دخمہ سے آپ مراد لے رہے ہیں قبرستان، تابوت رکھے جاتے ہیں نا نیچے، قبرستان۔ تو کہیں کہ اگر میں ان نغموں کا تھوڑا سا بیان کر دوں تو روحیں قبروں سے نکل پڑیں سر اٹھا کر۔ گوش را نزدیک کن کاں دور نیست، لیک نقل آں بے تو دستور نیست۔ اب کیا کرنا ہے؟ کان کو قریب کرو، اپنے کان کو تم نے دور رکھا ہے، قریب کرو، سننے کی عادت ڈالو، وہ دور نہیں ہے۔ اولیاء کرام کی باتیں، اولیاء کرام تم سے دور نہیں ہیں، وہ قریب ہیں، تم نے کان بند کر لیا ہے۔ اب کیا کریں؟ گوش را نزدیک کن، کان کو نزدیک کرو، کہاں؟ دور نیست، وہ دور نہیں ہے، وہ لوگ دور نہیں ہیں۔ لیک نقل آں بے تو دستور نیست۔ اب کہتے ہیں کہ میں جو بات اولیاء کرام کی جو نغمے بیان کرنے کی بات کر رہا ہوں، وہ تجھے خود آگے بڑھ کے سننا ہے، وہ تجھے کان کھول کر ان کے قریب جانا ہے، جا کے ان سے سننا ہے۔ لیکن جو میں نے جو سنا ہے، میں نے جو اولیاء کرام سے جو باتیں سنی ہیں، وہ تیرے سامنے بیان کرنے کا یہ دستور نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ لیک نقل آں، وہ باتیں جو میں نے سنی ہیں اس کی نقل کرنا، آپ کے سامنے سنانا، نریشن کرنا، اس کا دستور نہیں ہے، یارہ نہیں ہے، اس کی صلاحیت نہیں ہے، اس بساط نہیں ہے، بول نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ خود سن لو، اگر تم کو خواہش ہے سننے کی تو تم خود سنو، وہ دور نہیں ہے، قریب ہیں، قریب جاؤ، کان کھولو اور سنو، کیونکہ ہر آدمی اپنی بات اپنے کانوں سے خود سنے تو ٹھیک ہے۔ اب میں اگر تمہارے سامنے بیان کروں، تم یہ خواہش کرتے ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ طریقہ ہے بھی نہیں۔ دستور کہتے ہیں آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو۔ ایسا کانسٹیٹیوشن اس میدان میں نہیں ہے سن کی باتیں بیان کرنے کا، یہ عملی میدان ہے۔ یہاں پر صرف سمجھانے کے لیے کچھ باتیں حکایتاً بیان ہوتی ہیں،
باقی تم کو خود سن لینا اور سیکھ لینا ہے۔ ہی کہ اسرافیل وقتند اولیاء مردرا ذیشاں حیات است و نما۔ خبردار، اتنی بات یاد رکھ لو، اولیاء کرام بھی وقت کے اسرافیل ہوتے ہیں۔ اب اسرافیل علیہ السلام کو آپ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اتنا یاد رکھ لو، باقی چیزیں تو میں بیان نہیں کر سکتا، تم کو خود سننا ہوگا، مگر تم اتنا ضرور یاد رکھ لو کہ اس وقت جو ہے اولیاء کرام ہی اسرافیل ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام جیسے سور پھونک کر مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اولیاء کرام کا یہی کام ہے۔ وہ بھی سور پھونکیں گے، تم کو سنائی دے گا، تمہارا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ مردرا ذیشاں حیات است و نما، اور مردے کی زندگی ان سے ہی ہے، اس کی نشو و نما، اس کی گروتھ بھی ان سے ہی ہے۔ جان ہائے مردہ اندر گور تن، بر جہد زاواز شاں اندر کفن۔ جسم کی قبر میں مردہ جانے، جان ہائے مردہ اندر گور تن۔ آپ انسان کے جسم کو خبر سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ انسان کا جسم اپنے آپ میں ایک خبر ہے جس کے اندر اس کی روح کو دفنایا گیا ہے۔ تو جسم کی خبر میں جانیں ہیں جو کہ مردہ ہو گئی ہیں۔ دل، مردہ دل جسم کی خبر میں ہے۔ اور جب اولیاء کرام کی آواز آتی ہے برجہد زاواز شاں اندر کفن، اور ان کی آواز سے کفن میں تڑپنے لگتی ہیں۔ روح جو ہے انسان کے اس جسم میں، جو کہ جسم ایک خبر کی طرح ہے، اندر دفنا دیا گیا ہے، روح دفنا دی گئی ہے۔ اب وہ پھڑپھڑا رہی ہے اندر، باہر نکلنا چاہتی ہے لیکن نکل نہیں سکتی نا، جب تک وقت آیا نہیں ہے روح کو نکلنے کا تو اجازت ہی نہیں ہے۔ جب تک وقت نہیں آیا ہے تو اس کو تو اندر جسم میں رہنا ہی رہنا ہے۔ لیکن اندر جیسے اولیاء کرام کی آوازوں کو وہ سن رہی ہے تو اندر تڑپ رہی ہے، پھڑپھڑا رہی ہے۔ جیسا کہ اس طوطی کا قصہ، جو وہ آزاد ہواؤں میں اڑنے والی طوطیوں کو وہ دیکھ رہی تھی تو اندر پھڑپھڑا رہی تھی، نکلنا چاہتی تھی۔ تو اس نے یہ پیام بھیجا تھا، وہاں سے اس کو یہ میسیج ملا تھا کہ تو مر جا، تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ اگر تو نکلنا چاہتی ہے تو تجھے مر جانا چاہیے، اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پر ہماری جسموں کی قبروں کے اندر ہماری جانوں کا بھی یہی حال ہے، اندر تڑپ رہی ہیں۔ آوازیں جب سنتی ہے اولیاء کرام کی تو تڑپ جاتی ہیں، باہر نکلنا چاہتی ہیں۔ یہ لوگ دیکھو کتنی آسانی سے فضاؤں میں گھوم رہے ہیں اور ہم ہیں کہ قید ہیں، تڑپ رہی ہیں۔ گویتی آواز آواہا جداست، زندہ کردن کار آواز خداست۔ اب یہاں پر آواہا کا لفظ استعمال آپ نے کیا، آواز کے زا کو گرا دیا ضرورت شعری کے تحت۔ فارسی میں قاعدہ ہے یہ، آواز ہا کو آپ نے آواہا کر دیا، زا کو گرا دیا۔ گویا دی آواز آواہا جداست، وہ کہتی ہیں، روحیں یہ کہتی ہیں کہ یہ اولیاء کرام کی جو آواز ان کے کانوں میں پڑ رہی ہے، یہ ہمارے پنجرے کے اندر جو لوگوں کی آوازیں ہیں، یہ آوازوں سے وہ آواز الگ ہے۔ وہ کچھ اور بولتی ہیں، یہ کچھ اور بولتی ہیں۔ دنیا کی جو آوازیں ہیں وہ آپ کو دنیا داری کا پاٹ پڑھائیں گی، اپنی شان، اپنا نام، اپنی عزت، اپنا اسٹیٹس، یہ چیزوں کے اوپر توجہ دلائے گی۔ آپ کے جو دنیا دار دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ یہی تو کہیں گے نا آپ کو، ارے اچھے سے اچھا کرو، یہ کرو، وہ کرو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ۔ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کی ہنسی اڑائیں گے۔ اس طرح کا دنیا کا معاملہ ہوگا۔ لیکن اولیاء کرام کے پاس تو ایسا نہیں رہتا، ان کی آوازیں الگ ہیں، وہ کچھ اور بولتے ہیں۔ زندہ کردن کار آواز خداست۔ اب یہ آواز جو اولیاء کرام کی آواز کو سنتی ہے اور اس سے ان کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، تو زندہ ہونے والے اس آواز کو سن کر کہتے ہیں کہ یہ آواز الگ آواز ہے۔ زندہ کرنا تو خدا کا کام ہے، پھر یہ آوازیں ہم کو زندہ کیسے کر رہی ہیں؟ زندہ کردن کار آواز خداست، زندہ کرنا تو خدا کی آواز کا کام ہے، پھر یہ اولیاء کرام کی آواز سے ہم زندہ کیسے ہو رہے ہیں؟ چوں ز سوتے اولیاء آگاہ شوند، از طرب گویند چوں بارہ شوند۔ جب وہ اولیاء کی آواز سے واقف ہو جاتی ہیں
اور ان کی آواز سن کر جب راستے پر چل پڑتی ہیں، جب پنجرے میں سے نکل جاتی ہیں، جب ان کے راستے پر چل پڑتی ہیں تو خوش ہو کر کہتی ہیں باں بمردیم و بکلی کاستیم، بانگ حق آمد ہما برخاستیم۔ ہم تو مر گئے تھے، ہم تو برباد ہو گئے تھے پنجرے میں رہ رہ کر۔ کیا زندگی تھی ہماری، جب تک پنجرے میں تھے تو اسی زندگی کو زندگی سمجھ رہے تھے اور باقی کی دنیا کو ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ آگے وہ دنیا ہے۔ لیکن جب پنجرے سے باہر آئے اولیاء کی بات سن کر تو اس کے بعد افسوس کرنے لگے کہ ہم اتنے سال اس پنجرے میں کیا مرے ہوئے پڑے تھے، بالکل ہم تباہ برباد ہو گئے تھے۔ بانگ حق آمد ہما برخاستیں، جب حق کی آواز آئی تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ بانگ حق اندر حجاب و بے حجیب، آن دہت کو داد مریم را ز جیب۔ اللہ کی یہ آواز جو اولیاء کے ذریعے سے ہم کو پہنچی، ان کے منہ سے ہم کو پہنچی، پردے میں بھی اور بے پردہ بھی، بالکل جیسے کہ مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا پھونکنے کے لیے۔ جبریل آئے اللہ کے حکم سے، انہوں نے پھونک دیا، بی بی مریم حاملہ ہو گئی، جبکہ کسی مرد نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ تو بغیر کچھ دنیا کے سبب کے بھی اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، اور وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جو ظاہری طور پر لوگ ناممکن خیال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے جیب سے، اپنے جیب خاص سے مریم کو کچھ عطا کیا تو اولیاء کرام بھی اسی نوعیت سے اپنے ساتھ چلنے والوں کو، اپنے اتباع کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں، کبھی پردے میں رہ کر، کبھی بے پردہ ہو کر۔ بانگ حق اندر حجاب و بے حجیب، اصل میں یہاں پر جو ہے حجاب و بے حجاب تھا، حجاب میں بھی اور بے حجاب بھی، لیکن اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ کبھی فارسی میں اس کو امالہ کہتے ہیں، حجاب بے حجاب کو بے حجیب کر دیا گیا، کیونکہ ادھر جیب کا ذکر آ رہا نا، دوسرے مصرے میں قافیہ جیب والا آ رہا ہے، تو اس کو یہاں پر حجاب کو حجیب کر دیا گیا ہے، فارسی میں ایسا قاعدہ، اس کو امالہ کہتے ہیں۔ اے فناتاں نیست کردہ زیر پوست، باز گردید از عدم زاواز دوست۔ اے لوگو یاد رکھو، تمہیں فنا ہونے نے کھال کے اندر نابود کر کے رکھا ہے۔ تمہاری جو کیفیت ہے کھال کے اندر ہے، تم برباد ہو۔ اصل میں یہ فنا ہے تمہاری، بربادی اسی میں ہے تمہاری کہ تم اپنے جسم کے اس قید خانے میں اپنے آپ کو قید کر کے رکھے ہو، جبکہ ایک دوست تمہارا چاہنے والا تم کو آواز دے رہا ہے کہ باہر آؤ، لیکن تم آنے تیار نہیں ہو۔ باز گردید از عدم زاواز دوست، دوست کی آواز پر عدم سے واپس آ جاؤ۔ بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی فضائیں ہیں، تم بہت دور دور تک اڑ سکتے ہو، تم آخر پرندے ہو، کیوں پنجرے میں چھپ کر بیٹھے ہو؟ کیوں اس دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہو؟ اس دنیا کی مثال اس کائنات کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے اس دنیا میں پنجرے کی مثال ہے۔ مطلقاں آواز خود از شہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ یہ بہت مشہور مصرع ہے، یہ مولانا روم کا، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، بہت مشہور ہے، مگر لوگ کیا کرتے ہیں اس مصرے کو کسی دوسرے مصرے کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا ہے۔ مطلقاں آواز خود از شہ بود، اور وہ جو آواز ہوتی ہے نا، جو اولیاء کے منہ سے تیرے کان میں پہنچی تھی کہ باہر نکل کے آ، ہم تیری رہبری کریں گے، ہم تجھے لے کے چلیں گے، اس پنجرے میں سے باہر نکال کے لے کے چلیں گے، وہ اصل میں آواز اس شاہ کی ہوتی ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اگرچہ کہ گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، حالانکہ ایک عبداللہ کے منہ سے نکل رہی ہے، لیکن عبداللہ کی آواز نہیں ہے، اللہ کی آواز ہے۔ گفت اورا من زبان چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو، اس کو خدا نے کہہ دیا ہے
کہ میں تیری آنکھ ہوں، میں تیرے کان ہوں، وہ بول رہا ہے۔ بظاہر تو دنیا کو لگ رہا ہے کہ بندہ بول رہا ہے، لیکن وہ بندہ بول رہا ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں، میں تیرے کان بن جاتا ہوں۔ تو جب میں تیرا منہ بن جاتا ہوں، تو جب اللہ اس کا منہ بن جاتا ہے اور وہ بول رہا ہے تو مطلب اللہ بول رہا ہے۔ اور یہ جو حدیث شریف ہے بہت مشہور حدیث شریف ہے، قرب نوافل کے حوالے سے، قرب فرائض کے حوالے سے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ میں یہ پوری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ کافی کام کی ہے۔ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، ہمت ہے تو آؤ مجھ سے لڑو۔ کون کہتا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اور یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور حدیث کی روایت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ حدیث کی روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور رسول اللہ کس کا قول نقل فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میں نے بندے پر جو جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کی تکمیل ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بندے کے اوپر جو جو چیزیں فرض کی ہیں اس سے زیادہ محبوب مجھے کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ فرائض کی اہمیت یہاں پر ظاہر ہو گئی۔ اللہ کا پسندیدہ سب سے بہترین عمل، بہترین اعمال جو اللہ کے پسندیدہ ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ اس کے بعد باقی چیزوں کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ فرائض کے ذریعے تقرب حاصل کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ تو جو بندے فرائض کی تکمیل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اب آگے جو ہے، آگے حدیث فرماتی ہے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرماتے ہیں کہ مگر بعض بندے میرے ایسے ہیں وہ فرائض کی تکمیل تو کرتے کرتے ہیں بلکہ نوافل کے ذریعے سے بھی میرے قرب حاصل کرتے رہتے ہیں۔ فرائض پورے تو کرتے کرتے ہیں، ساتھ میں نوافل بھی کرتے رہتے ہیں۔ نوافل ایسے نیک اعمال کو کہتے ہیں جو آپ کے اوپر فرض واجب نہیں ہے۔ تو قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ خالی فرائض و واجبات اور سنتوں پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ جو جو نیکی ان سے ہو سکتی ہے وہ بھی کر گزرتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتی احبہ، یہاں تک کہ مقام یہ ان کو ہو جاتا ہے کہ میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب محبت اللہ تعالیٰ کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب وہ خود فرماتا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو چھوتا ہے، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ہوتا ہے محبت، اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اس کے ساتھ۔ وَإِن سَأَلَنِي، اور جب وہ کوئی چیز مجھ سے مانگتا ہے، لَأُعْطِيَنَّهُ، تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اس کی دعا خالی نہیں جاتی۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ کسی چیز کی پناہ مجھ سے طلب کرتا ہے، اے اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھ، تو میں اس سے ضرور اس کو بچاتا ہوں۔ وَمَا تَرَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، اور کسی چیز کو سر انجام دینے میں یا کوئی کام کرنے میں مجھے کوئی تردد، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ میں وہ ہوں کہ مجھے کوئی بھی کام کرنے میں کوئی تردد، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددی عن نفس المؤمن. صرف ایک مومن کا نفس ایسی چیز ہے، اس کی جان ایک ایسی چیز ہے کہ مجھے ایک مرحلے پہ تردد ہوتا ہے. کیا؟ یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ، وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور مجھے موت دینا پڑتا ہے. بس ایک ہی ہے، کیونکہ وہ ضرورت ہے، وہ انسانی ضرورت ہے، تو موت تو ہر کسی کو دینا پڑتا ہے. بس وہ ایک چیز ایسی ہے کہ مجھے تردد ہوتا ہے، باقی میں اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، جو چاہتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. یہ ہے حدیث. اور ایسے بندے کو ہی صوفیاء کرام کی اصطلاح میں غوث کہتے ہیں. غوث کی جو اصطلاح ہے تصوف میں، طریقت میں، لفظ غوث ایسے ہی لوگوں کے لیے بطور اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے. جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اس کو ہی غوث کہتے ہیں. گفت اورا من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو اس کو خدا نے کہہ دیا ہے. اب یہاں پر اسی کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، اس حدیث کی طرف. تو اس کو خدا نے کہہ دیا ہے کہ میں تیری آنکھ ہوں، میں تیرا کان ہوں، میں تیرے حواس ہوں، میں تیری رضا ہوں، میں تیری ناراضی ہوں. تو جس سے خوش ہے میں اس میں خوش ہوں، تو جس سے ناراض ہے میں اس سے ناراض ہوں. رو کے بی یسمع و بی یبصر توئی، سر توئی چے جائے صاحب سر توئی. جاؤ، رو جاؤ. بی یسمع، یہ بھی تو ہے، بی یبصر، یہ بھی تو ہے، اور تو ہی راز ہے. چے جائے کہ تو صاحب راز ہو. یعنی ایک ہوتا ہے راز اور ایک ہوتا ہے راز والا. راز والا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا راز اہم ہوتا ہے. تو صاحب راز کیا ہے کہ تو خود اپنے آپ میں راز ہے. اب اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا روم آگے بیان کریں گے، ایک حدیث شریف کی تشریح کریں گے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. یہ حدیث. اب اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اور کام کی باتیں اس حوالے سے مولانا روم بیان کریں گے. انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں ان کو پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ.